नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह यासीन आयत नंबर 41 से 58 तक आज हम पढ़ेंगे। सूरह यासीन के शुरू में मैंने आपको एक सही हदीस सुनाई थी कि जो शख्स सुबह के टाइम सूरह यासीन की तिलावत करता है, अल्लाह ताला सारा दिन उसके सारी काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, यानी उसके लिए काफ़ी हो जाती है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ करते हैं, यानी मफ़हूम है उस हदीस का। तो मैंने आपसे कहा था कि कोशिश करें कि हर रोज़ सुबह के टाइम सूरह यासीन की तिलावत किया करें। जब से ये दोबारा से हमने मैंने सूरह यासीन के बारे में पढ़ा है, जैसे अक्सर हदीस के बारे में, इसकी फ़जीलत के बारे में ज़ईफ़ हदीस हैं, लेकिन ये वाली हदीस सही हदीस है। तो इसी हदीस की बिना पे मैंने दोबारा से ये सिलसिला शुरू किया कि बहुत अरसे से सूरह यासीन बाकायदगी से नहीं पढ़ी जाती थी सुबह के टाइम, तो अब इसकी तिलावत को मामूल बना लें आप लोग भी कि थोड़ा सा टाइम निकाल के सूरह यासीन की तिलावत कर लिया करें। एक तो रूटीन का कुरान हमने पढ़ना ही होता है, थोड़ा सा पढ़ें, चाहे एक रुकू पढ़ें, उस की जगह पे सूरह यासीन ना पढ़ें, बल्कि सूरह यासीन अलग से, और जो रूटीन का कुरान की तिलावत है, चाहे वो एक सफ़ा ही क्यों ना हो, उसको ना छोड़ें। शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून। और एक निशानी, इससे पहले भी निशानियों की बात हुई। अल्लाह ताला ने जो इंसान को अपनी कुदरत की निशानियाँ बताईं और गौर फ़िक्र की दावत दी है, तो उन्हीं निशानियों में से फरमाया कि एक निशानी उनके लिए ये भी है कि अन्ना हमलना, कि बेशक हमने सवार किया। हमने, हमल क्या होता है? उठाना, यानी सवारियां भी अपने, इंसान जब किसी चीज़ पे सवार होता है, जैसे कश्ती में सवार होता है, तो कश्ती इंसान को उठा लेती है, सामान को भी उसके ऊपर रखा जाता है, तो वो भी एक उठाना होता है। अन्ना बेशक हमलना, हमने उठाया, हमने सवार किया, ज़ुर्रियतहुम, उनकी ज़ुर्रियत को, उनकी औलाद को, फिल फुल की कश्ती में, अलमशहून, भरी हुई कश्ती, एक भरी हुई कश्ती में हमने उनकी औलाद को सवार किया। फुल्क और फल्क का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले सबक में कि फलक क्या होता है और फुलक क्या होता है। फुल की जमा फलाइक, कश्तियाँ, और फलक की अफलाक। इससे मुराद कौन सी कश्ती है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी इससे मुराद हो सकती है, यानी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में उन लोगों को हमने बिठाया जिनसे बाद में नस्ल इंसानी चली। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला एक एहसान का तज़किरा फरमा रहे हैं कि उसने तुम्हारे लिए समंदर में कश्तियों का चलना आसान कर दिया, कि तुम इसमें अपनी ज़ुर्रियत को, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को बिठाते हो, उनको साथ ले जाते हो। तो ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से हैं। आप कभी कश्तियाँ आपने देखी हों पानी की सतह पे तैरती हुई, बड़े बड़े बहरी जहाज़ देखे होंगे, रियल में नहीं देखे तो तस्वीरों में ज़रूर देखे होंगे कि इतनी तूफ़ानी मौजों में कैसे ये बड़े बड़े जहाज़ पानी की सतह के ऊपर ऐसे तैरते फिरते हैं कि जिस पानी में हम लोहे की एक सुई भी अगर फेंकते हैं तो वो ज़मीन नीचे चली जाती है, वो उसके ऊपर तैरती नहीं है, लेकिन उसी पानी की सतह के ऊपर लोहे के बने हुए जहाज़ तैर रहे होते हैं। तो ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से ये भी एक निशानी है। व खलक़ना लहुम मिन मिस्लिही, और हमने पैदा की, लहुम, उनके लिए, मिन मिस्लिही, इसकी मिसल, यानी ये तो एक हमने कश्ती की मिसाल दी है, इस जैसी और बहुत सी सवारियां हमने उनके लिए पैदा की हैं। मा यरकबून, जिन पे वो सवार होते हैं या होंगे। रकबा यरकबू जो है इसका मतलब होता है सवार होना। राकिब इस्मुल फ़ाइल है, इससे सवार होने वाले को राकिब कहा जाता है। तो यरकबू फ़ेल मुज़ारे है, जिसका तर्जुमा हम यूँ भी करते हैं कि सवार होते हैं या सवार होंगे।
یعنی وہ چیزیں ہم پیدا کریں گے، بنائیں گے فیوچر میں. جب قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی ایسی سواریاں وجود میں آئیں گی جو کشتی کی طرح انسانوں کو بھی اور ان کے تجارت کے سامان کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کریں گی. اور بحری جہاز، اس میں ہوائی جہاز، اس میں ٹرینیں، بسیں، کاریں، بے شمار جو اس کے بعد انسان نے عقل انسانی کو استعمال کرتے ہوئے ذرائع نقل و حمل کے لیے جتنے بھی ذرائع بنائے ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے وہ چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، ایسی ایسی سواریاں جو کہ قیامت تک کے لیے، جو تم خود بے شک اپنے ہاتھوں سے بناؤ گے لیکن حقیقی خالق تو ان کا اللہ ہی ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کہ اس نے ایسی ایسی سواریاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں کہ آج ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اگر صبح ایک جگہ پہ ہوتے ہیں تو شام کو سینکڑوں میل دوسری جگہ پہ جا کے کوئی میٹنگ اٹینڈ کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں. جیسے کراچی سے لوگ اسلام آباد آتے ہیں، اپنا کام کر کے صبح کی فلائٹ میں آتے ہیں، شام کی فلائٹ میں واپس چلے جاتے ہیں. یہ کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کچھ سال پہلے تک کہ ایسا بھی پاسبل ہو سکتا ہے. اور اگلے سالوں میں اب ایسی ایسی سواریاں انسان ایجاد کر رہا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ کے حیران رہ جائیں کہ اڑنے والے موٹر سائیکل تو سنا ہے بنا بھی لیے گئے ہیں لیکن ابھی ان کو اجازت نہیں ملی کہ وہ، کیونکہ سیکیورٹی پرپز سے، کہ کیونکہ ظاہر ہے اڑتے ہوئے اگر موٹر سائیکل آئیں گے لوگوں کے گھروں کے اوپر سے تو لوگوں کو کے لیے کوئی سیکیورٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے. شروع میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، بعد میں تو خیر اب جہاز بھی جب میرا خیال ہے پہلی دفعہ اڑان اس سے بھری ہوگی تو یہی سوچا جاتا ہوگا کہ لوگوں کے گھروں کے اوپر سے یہ کیسے جائیں گے، کہیں گر نہ جائیں، کسی کا نقصان نہ کر دیں. تو آہستہ آہستہ کاریں بھی ایسی وجود میں آ جائیں گی اور سڑکوں پہ تو کوئی غریب غربا ہی چلا کریں گے. خیر ہماری زندگی میں تو ایسا پاسبل نہیں ہے لیکن اگلی صدی تک یہ چیزیں ساری وجود میں ایسی آ جائیں گی کہ جن کو آج عقلیں جو انسانی عقل ہے وہ ان کے بارے میں سوچ کے حیران ہو جائے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. پھر ان فیوچر پتہ نہیں کیسی سواریاں وجود میں آنے والی ہیں. وَإِن نَشَاء، اور اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، ہم انہیں غرق کر دیں. یعنی سمندروں میں تیرتے پھرتے ہیں لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ، پھر نہ کوئی فریاد رسی کرنے والا ہوگا، لَهُمْ ان کے لیے، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کا ہی کرم ہے، اللہ ہی کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی ایسی چیزیں تمہارے لیے ایجاد کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر کوئی ان کا فریاد رس نہ ہوتا اور نہ وہ بچائے جاتے. اللہ رحمتم منا، مگر ہماری طرف سے رحمت سے. یہ اللہ کی رحمت ہے انسانوں پر، منا ہماری طرف سے، ومتان، اور ایک فائدہ اٹھانا ہے، الہین ایک مدت تک. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دی ہے، دنیا میں جینے کی، دنیا میں رہنے کی، دنیا سے فائدہ اٹھانے کی. یہ متاع ان کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، الہین ایک وقت تک. اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندگیاں دیتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، اتقوا کہ تم بچو، ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پچھلی جو قومیں گزر چکی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو اور جو تمہارے سامنے ہے یعنی آفاق کی نشانیاں، ان سے سبق سیکھو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. لیکن جیسے پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی نا سورت کے شروع میں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، کہ ہم نے تو ان کے ایک دیوار آگے بھی بنا دی ہے، ایک پیچھے بھی بنا دی ہے. اسی وجہ سے وَمَا تَأْتِيهِمْ
نہیں آتی ان کے پاس من آیت من آیات ربہم، کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا مورزین، مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی نہ ان کو آگے کی فکر ہے، نہ وہ پیچھے سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ کوئی آفاق کی نشانیاں دیکھ کے، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار شواہد دیکھ کے انہیں کوئی اللہ تعالیٰ کا وجود اس میں نظر آتا ہے، نہ وہ اس سے کچھ سبق لیتے ہیں، اور نہ ہی وہ جو تذکیر ایام اللہ کرتے ہیں، یعنی پچھلے گزرے ہوئے جو واقعات ہیں، جو قوموں کی تباہی کی جو باتیں ہیں، ان کو پڑھ کے انہیں کوئی نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ، یہاں اتقوا کا مطلب ہے بچو، تو ترجمہ اس کا ہوتا ہی ہے، لیکن یہاں اس کا مفہوم بن رہا ہے کہ سبق حاصل کرو، کہ وہ سبق حاصل کریں، ما بین ایدیکم وما خلفکم، جو تمہارے آگے ہے، جو تمہارے پیچھے ہے، ان سے سبق حاصل کر کے تم گناہوں سے بچو، جب ان سے کہا جاتا ہے۔ تو وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم، ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں ہوتی جس سے وہ بے رخی نہ برتیں، وہ اس سے بے رخی برتتے ہیں، یعنی توحید اور صداقت رسول کی جو بھی نشانی ان کے سامنے آتی ہے اس میں وہ غور ہی نہیں کرتے جس سے ان کو کوئی فائدہ ہو، اور ہر نشانی سے وہ اعراض ہی برتتے ہیں، الا کانوا عنہا مورزین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے، انفقوا، کہ خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقکم اللہ، جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر پھر اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے۔ کافر مومنوں سے کیا کہتے ہیں؟ انطعم، کیا ہم کھلائیں؟ طعام کس کو کہتے ہیں؟ کھانے کو۔ یہ لفظ یاد رکھنا ہو تو موٹر وے پہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے قیام و طعام، طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ سر سید احمد خان نے بھی ایک رسالہ لکھا تھا، رسالہ احکام طعام اہل کتاب، یعنی اہل کتاب کے ساتھ کھانے کے بارے میں ایک رسالہ لکھا تھا سر سید احمد خان نے، تحریک پاکستان میں آپ نے پڑھا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں انطعم، کیا ہم کھلائیں، من، اس کو، لو یشاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، اطعمہ، تو وہ کھلا دیتا اس کو۔ ان انتم، نہیں ہو تم، الا، مگر، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ کیسی بات یہ کرتی ہیں نا، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ غریب، یہ مسکین اور ضرورت مند جو لوگ ہیں، اپنے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ان پہ خرچ کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں یہ کافر؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں، کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا، جن کو اللہ نے کھلانا ضروری نہیں سمجھا، ہم ان کو کیوں کھلائیں؟ بات دیکھ لیں کہ کیسی بات ہے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر بڑی واضح گمراہی میں، بڑی کھلی گمراہی میں۔ جیسی یہ ویسی ہی بات ہے جیسے وہ قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے نا کہ جب یہ کافر ایسی باتیں بھی کرتے ہیں، مفہوم ہے اس آیت کا، کہ اللہ کا مارا ہوا تو تم حرام سمجھتے ہو، یعنی مردار جو طبعی موت مر جائے جو جانور، اور جس کو خود مارتے ہو یعنی ذبح کر لیتے ہو اسے حلال سمجھتے ہو۔ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ کے مارے ہوئے کو حرام سمجھتے ہیں اور اپنے مارے ہوئے کو کھا لیتے ہیں؟ یہ بھی ویسی ہی بات ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود کھلا دیتا، انہیں غریب نہ بناتا۔ ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو کھلائیں؟ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہی حکم دیا ہے تمہیں انہیں کھلانے کا، یہ امتحان ہے، یہ اللہ کی، یعنی انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کی مشیت کیا ہوتی ہے اور اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے۔ مشیت اور چیز ہے اور رضا اور چیز ہے۔ مشیت وہ ہے جس کے تحت جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی حکمت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو غریب رکھنا ہے، کس کو امیر رکھنا ہے،
اور جو رضا ہے اللہ کی، اس کو تو بجا لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ ایسے کرو تاکہ اللہ راضی ہو، ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم غریبوں کو کھلائیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ان کو غریب کیوں رکھا گیا؟ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو دولت دینی ہے اور کس کو دولت دے کے آزمانا ہے اور کس کو دولت سے محروم کر کے آزمانا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب پورا ہوگا یہ وعدہ؟ متا، کب ہوگا، هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ۔ اس سے وعدہ قیامت کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے وعدہ مراد عذاب کا بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہتے ہوں کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہوں کہ قیامت کب آئے گی۔ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ پورا؟ اور ایسے سوال وہ پوچھتے ہی رہتے تھے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم جو کہتے رہتے ہو کہ قیامت آ جائے گی یا قریب آ جائے گی، کہ قیامت بہت نزدیک ہے، تو پھر بتاؤ تو صحیح یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ ما ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، نظر ینظر، انتظار کرنا، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر صیحۃ واحدۃ، ایک زوردار آواز کا، ایک زوردار چیخ کا، انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے۔ تاخذہم، جو انہیں پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے، باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے کہ اچانک قیامت آ جائے گی، ایک آواز ہوگی، یعنی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، بحث و تکرار میں لگے ہوئے ہوں گے، کوئی بازار میں خرید و فروخت کر رہا ہے، عورتیں اپنے گھروں میں کام میں مصروف ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر ہم پڑھیں اس سلسلے میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فرشتے نے آنکھیں عرش کی طرف لگا رکھی ہیں، گردن جھکا رکھی ہے، جو سور پھونکنا ہے وہ اپنے منہ کے ساتھ بگل لگا رکھا ہے، وہ صرف انتظار کر رہا ہے اللہ کے حکم کا کہ کب اسے حکم دیا جائے اور وہ سور پھونکے، کب وہ آواز جو سور کی ہے، جو حضرت میکائیل جو اس کام پہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے بے فکر رہ سکتا ہوں جبکہ فرشتہ جو ہے وہ سور پھونکنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے، بس صرف وہ انتظار کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں دوڑ کے مقابلے کے لیے، وہ صرف ایک سیٹی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ان کی کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے، کان ان کے اس سیٹی کی آواز کی طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ لیں آپ۔ میں تو جب بھی یہ حدیث ایسی کوئی پڑھتی ہوں قیامت کے بارے میں، نفخ صور کے بارے میں کہ جو سور پھونکا جائے گا، تو اس طرح سے میکائیل جو ہیں، حضرت میکائیل، انہوں نے ایسے کان لگائے ہوئے ہیں اللہ کی آواز کی طرف کہ کب ان کو حکم ملتا ہے، آنکھیں عرش کی طرف ہیں، گردن جھکائی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی کہ میں کیسے بے فکر رہ سکتا ہوں، تو صحابہ نے پوچھا پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم کہا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے جو بہت اچھا کارساز ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ پھر سن لیں، یاد کر لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، آپ نے فرمایا یہ کہا کر۔ وہم یخصمون، اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی یہ نفخہ اول جو ہوگا، جو پہلا سور پھونکا جائے گا، نفخہ اولا جسے کہا جاتا ہے، اور پھر نفخہ فزع بھی اسے کہا جاتا ہے، فزع اکبر۔ اس کے بعد پھر دوسرا نفخہ ہوگا جس سے اللہ کے سوا سب لوگ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ تو یہ جو پہلا نفخہ ہے، نفخ فی الصور،
سور میں پھونک دیا جائے گا۔ فلا یستطیعون، پس نہ وہ استطاعت رکھیں گے توصیتاً، کسی وصیت کی، ولا اور نہ الی اہلہم یرجعون، اپنے اہل خانہ کی طرف وہ واپس جا سکیں گے۔ جہاں جہاں پہ کوئی ہوگا بس وہیں رہ جائے گا، اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی، اتنا ٹائم بھی نہیں ملے گا کہ کوئی بات کر سکیں، کسی کو کوئی بتا سکیں، کسی کو کوئی وصیت کر سکے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی وہ واپس جا سکیں گے، اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے۔ یہ تو خیر جب انسان کو موت آتی ہے، جب مرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی جب زندگی ختم ہو جاتی ہے کسی کو کوئی مہلت ملتی؟ کوئی سفر میں جا رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں کام کر رہا ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو فوراً بس اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ موقع تو اب بھی نہیں ملتا کسی کو وصیت کرنے کا، کسی کو بات بتانے کا کہ بھئی میرے بعد یہ کر لینا وہ کر لینا، کسی قیامت کے دن کیا ملے گا۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا۔ فَإِذَا، تو اس وقت ہم وہ من الاجداثی، قبروں سے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، تیز تیز چلنے لگیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ تیز تیز چلنے لگیں گے۔ ینسلون کا مطلب ہے کہ جیسے کوئی چڑھائی سے انسان نیچے کی طرف آتا ہے نا، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ ویسے یہ لفظ ہے نسل ینسل نسلاً، ایک تو اس کا مطلب ہے پرندوں کے پر یا جانوروں کی اون کا گرنا، پرندوں کے پر گرنا یا جانوروں کی اون کا گرنا، تو یہ تو اس کا بیسک مطلب ایک ہے۔ اس کے ساتھ یہ لفظ مختلف معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے گرنا، الگ ہونا، تیز تیز چلنا، جیسے سورہ انبیاء میں آتا ہے وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اور وہ لوگ ہر بلندی سے تیزی سے نیچے کو پھسلتے ہوں گے۔ جب انسان کسی بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے نا، ڈھلوان ہو، تو آپ دیکھیں کہ گاڑی بھی اگر ہو تو اس کو آپ بالکل چھوڑ دیں تو وہ خود بخود نیچے کو آتی ہے۔ انسان چل رہا ہو تو وہ خود بخود ہی اس کے پاؤں نیچے کی طرف تیزی سے چلنے لگتے ہیں۔ تو بالکل یہی اس لفظ کا مطلب ہے۔ ویسے نسل کا مطلب یہ اسم ذات بھی ہے، اولاد بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، پھر اولاد کی اولاد جیسے نسل، ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، تو اس میں نسل سے مراد یہی ہے، مویشیوں کی نسل، انسانوں کی بھی نسل ہوتی ہے، جانوروں کی بھی نسلیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو اس کا مطلب ہے وہ ہے تیزی سے آنا، بلندی سے نیچے کی طرف۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو وہ اچانک قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، تیزی سے چل رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر۔ ویل کا لفظ بار بار ہم نے پڑھا ہے، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہم پر افسوس۔ من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں، من بعثنا، بعثت کا لفظ بہت دفعہ آپ نے سنا ہے، پیغمبروں کی بعثت ہوتی ہے، پیغمبر اٹھائے جاتے ہیں، پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ لفظ ہے من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں، من مرقدنا، ہماری قبروں سے۔ مرقد قبر کو کہتے ہیں، اردو میں بھی قبر کو مرقد کہا جاتا ہے۔ من مرقدنا، ہماری مرقدوں سے، ہمارے سونے کی جگہ سے، ہماری قبروں سے۔ ھذا ما وعد الرحمن، پھر خود ہی جواب دیں گے یہ تو وہی ہے جو وعدہ کیا تھا رحمان نے۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی ہے جو جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا۔ وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے۔ قبر کو خوابگاہ کیوں کہا گیا ہے، سونے کی جگہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس سب لوگ ہی قبر میں آسان سے سکون سے آسانی سے سوئے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ ہولناک منظر دیکھیں گے نا، جو عذاب کی شدت اور جیسے مناظر وہ ہوں گے اس دن کے، اس کے مقابلے میں انہیں قبر کی زندگی بس ایسے ہی محسوس ہوگی کہ وہ ایک خواب کی سی لگے گی۔ پھر وہ کہیں گے کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری خواب سے، پھر یاد آ جائے گا ہاں
रसूलों ने, पैगम्बरों ने यही तो वादा किया था। सदक़ल मुरसलून, भेजे हुओं ने सच कहा था। इन कानत इल्ला सईहतम वाहिदतन, नहीं होगी वो मगर सईहतम वाहिदतन, एक ही चीख। फ़ाइज़ा, तो अचानक, हम वो जमीउन, सब के सब, लदैना, हमारे पास, मुहज़रून, हाजिर किए जाएंगे, हमारे सामने सब हाजिर कर दिए जाएंगे। बस एक चीख होगी जब ये तो दूसरा नफ़्क़ा होगा, और फिर वो कब्रों से निकल कर उठेंगे। पहले नफ़्क़े के साथ तो सब के सब मर जाएंगे, और दूसरे के साथ फिर सब जी उठेंगे और सब दौड़ेंगे अल्लाह के सामने, सब हाजिर हो जाएंगे। फल यौमा, तो आज के दिन, ला तुज़लम, नहीं जुल्म किया जाएगा, नफ्सुन, किसी जान पर, शैयन, कुछ भी, वला तुजज़ौना, और ना तुम बदला दिए जाओगे, इल्ला, मगर, मा कुंतुम तामलून, जो थे तुम करते। अल्लाह ताला आज के दिन किसी पे कोई जुल्म नहीं करे, उसी का बदला मिलेगा जो काम तुम दुनिया में करते रहे थे। जिसने अच्छे काम किए होंगे उसे अच्छा अजर मिलेगा, जिसने बुरे काम किए होंगे उसे उसकी सज़ा मिलेगी। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक ज़र्रे के बराबर भी जिसने अच्छा काम किया होगा, फमन यामल मिन मिस्काली ज़र्रतिन खैर, जिसने एक ज़र्रे के बराबर भी खैर कमाई होगी, भलाई खरीदी होगी, वो उसको भी देख लेगा, और जिसने एक ज़र्रे के बराबर बुराई की होगी वो उसको भी देख लेगा। इन्ना अस्हाबल जन्नति यौम फी शुग़ुलिन फ़ाकिहून, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, ये तो जन्नत वाले हैं, ये तो खुश होंगे अपने अपने शुगल में, दिलचस्प मशगलों में, हशाश बशाश होंगे, खुश होंगे। ये जो लफ्ज़ है ना फ़ाकिहून, इसके मतलब है, जैसे एक लफ्ज़ होता है फ़ारिहून, खुश होंगे, मुसर्रत से हम कनार होंगे, खुशी से हम कनार होंगे, हशाश बशाश होंगे। इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौम फ़ी शुग़ुलिन फ़ाकिहून, जन्नती लोग आज के दिन अपने मशगलों में हशाश बशाश होंगे, खुश होंगे। हम, वो, व अज़वाजुहुम, और उनकी बीवियाँ, फ़ी ज़िलालिन, घने सायों में, अलल अराइकी, तख्तों पर, मुत्तक़िऊन, तकिया लगाए बैठे होंगे, मसहरियों पर तकिया लगाए बैठे होंगे वो और उनकी बीवियाँ। जन्नत के मनाजिर अल्लाह ताला ने कुरान में इस तरह खोल खोल के बयान किए हैं कि अगर इंसान तसव्वुर करे, सारी आयात जन्नत के बारे में जो हैं वो सारी एक जगह पे इकट्ठी करके अगर आपने पढ़ें तो वो मंज़र आंखों के सामने आ जाता है। वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का तसव्वुर भी तुम नहीं कर सकते, इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन है, ना किसी आँख ने देखा, ना उसे किसी कान ने उन नेमतों के बारे में सुना जो मिलेंगी वहाँ पे, और ना कोई उसका तसव्वुर ही कर सकता है। बस हमें जो थोड़ा बहुत बताया गया है ये भी बहुत है। तो फिर सोचें कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो जन्नत कितनी हसीन होगी। हुम व अज़वाजुहुम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइकी मुत्तक़िऊन, वो और उनकी बीवियां घने सायों में तख्तों पर टेक लगाए हुए होंगे। लहुम, उनके लिए, फ़ीहा, उसमें, यानी उस जन्नत में, फ़ाकिहतुन, फल होंगे, मेवे होंगे, वलहुम मा यद्दाऊन, और उनके लिए हर वो चीज़ होगी जो वो तलब करेंगे, जो वो मांगेंगे। ये ऐसी आयतें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वलहुम मा यद्दाऊन वलहुम मा यश्तहून, जो वो इश्तहा करेंगे, जो वो ख्वाहिश करेंगे, जो वो मांगेंगे। हदीस से पता चलता है कि एक आदमी कहेगा मैं खेती बाड़ी करना चाहता हूँ। जाहिर है जिस शख्स को दुनिया में जो शौक़ होता है और वो फिर उसकी हसरतें पूरी नहीं हुई होती, तो वो फिर वहाँ पे वही ख्वाहिशें अपनी अल्लाह के सामने रखेगा, तो अल्लाह ताला उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर देंगे। उसे ज़मीन दी जाएगी खेती बाड़ी करने के लिए, जितना दुनिया में चाहता होगा कि मुझे
اتنا اناج ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اتنا ہی وہ پورا کر دیں گے. جو بے اولاد لوگ ہوتے ہیں دنیا میں تو وہ آخرت میں بس وہ یہ خواہش کریں گے تو ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی. فوراً ان کی پریگننسی ہوگی، ساتھ ہی بچہ ہوگا، ساتھ ہی وہ جتنی عمر کا بچہ چاہیے ہوگا اتنی عمر کا ہو جائے گا. یعنی ان کی خواہشیں ایسے جادوئی طریقے سے پوری کر دی جائیں گی. کوئی بچے میرے چھوٹے ہوتے تھے نا، کہتے اچھا جنت میں ہر چیز ملے گی، اگر ہم کہیں گے ہم نے ہیری پوٹر والی مووی دیکھنی ہے تو وہ بھی ملے گی. میں نے کہا جب اللہ نے کہہ ہی دیا والا ہوں ما یدعون، انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ مانگیں گے، تو پیچھے کیا رہے؟ ہر حسرت، ہر خواہش، ہر چیز جو ان کو چاہیے ہوگی وہاں پہ ملیں گی. بس ایک دفعہ جنت میں انسان پہنچ جائے، وہاں پہنچنے کی بس ایک دفعہ کوشش کر لیں. لِمِثْلِ هَٰذَا، ایک جگہ پہ جنت کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِمِثْلِ هَٰذَا، اس جیسی کے لیے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے والوں کو چاہیے اس جیسی کے لیے عمل کریں، اس جیسی جنت کو پانے کے لیے کوششیں کریں، دوڑ لگا دیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دیں. جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، کیسے وہ شخص بستی کے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس کی کوشش دیکھیں، اس کی کاوش دیکھیں، اور پھر کیسے اللہ نے اس کی اس کوشش کو قبول کیا کہ فوری طور پہ اس کو جنت میں پہنچا دیا. اور وہاں پہ جو اس کی خواہش ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا کہ وہ کہتا ہے یا لیتا قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے کیا عزت و توقیر میری کی ہے، کیا اکرام کیا ہے میرا. سلام قولا من رب الرحیم، سلام کہا جائے گا من رب الرحیم، رب الرحیم کی طرف سے، بے حد مہربان رب کی طرف سے میں سلام کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ سلام فرشتے پہنچائیں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے خود سلام سے نوازے ہوں، خود ان میں سلام کرے. اب سوچیں کہ اہل جنت کا مقام کیا ہوگا کہ سلام قولا من رب الرحیم، رب الرحیم خود ان کو سلام کرے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار. یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری رضا کا اور جنت کا، ونعوذ برحمتک من النار، اور تیری رحمت سے ہم عذاب سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو اپنی رحمت سے ہمیں آگ سے بچا لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.